IMF प्रोग्राम बहाली और पाक फौज की छतरी तले SIFC प्रोग्राम में हौसला अफजा पेशरफ से मार्केट्स का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिसाली तेजी जारी है, तकरीबन हर रोज नए रिकॉर्ड बनते हैं। आज PSX इंडेक्स 6 साल बाद 49,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान आखिरी बार ये सतह 9 जून 2017 को देखी गई थी। बेंचमार्क इंडेक्स सिर्फ 5 हफ्तों में 41,000 पॉइंट से बढ़कर 49,000 पॉइंट से ज़्यादा हो गया है। 30 जून को IMF से माहिदे होने से पहले स्टॉक एक्सचेंज में एक सेशन में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का तारीखी इजाफा हुआ था। आज कारोबार के आगाज़ से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर तेज़ी देखी गई और एक मौके पर 100 इंडेक्स 49,404 की सतह तक आ गया, लेकिन कारोबारी दिन के अख्ताम मनफी रुझान पर हुआ और 100 इंडेक्स 153 पॉइंट की कमी से 48,611 पर बंद हुआ। ताहम आज सरमायाकारों ने मुनाफे जमा किए और कहा यह जा रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग हुई। गुज़िश्ता 22 सेशंस में इंडेक्स में 7,159 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका था, यानी 22 रोज में मार्केट ने इन्वेस्टर्स को 17% मुनाफा दे चुकी है। IMF से बेल आउट पैकेज से मुताल्लिक खबरों के बाद से स्टॉक मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। 27 जून के बाद से शेयर्स की मालियत में 950 अरब रुपए के करीब इजाफा हो चुका है। इस वक्त रिकॉर्ड तादाद में शेयर्स की खरीद फरोख्त जारी है। जून के मुकाबले में जुलाई में स्टॉक मार्केट का यौमिया औसत कारोबार और उसका हुजूम तकरीबन 127% बढ़कर 38 करोड़ शेयर्स हो गया, यानी यौमिया औसतन 11.7 अरब रुपए का कारोबार हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही जुलाई के महीने में दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट भी करार दिया है। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट कब तक रहेगी, क्या हालात है, आज की वजूहात और इन तमाम मामला पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रज़ा जाफरी, हेड ऑफ एक्विटीज़ इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब, ये बताइएगा कि आज अपेरेंटली एक बड़ी रैली एक बार फिर चल रही थी मुसलसल, और फिर हमने देखा कि लोगों ने कुछ इसमें सेलिंग्स वगैरह आई है। क्या जनरली मार्केट इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर रही थी और उसकी वजह से करेक्शन हुई या क्या वजह थी? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। आई थिंक जहाँ से आपने जैसे बात करी कि अच्छी रैली हो गई थी और 10 लगातार सेशंस में मार्केट ऊपर गई है और 17 से 20% का एक रिटर्न दे चुकी है अपनी लोज से, तो एक नेचुरली एक फीलिंग आती है कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग किया जाए। लेकिन ये कि ये एक या दो एंटिटीज़ के रिडेम्पशंस हमने सुनी थी कि शायद ये आई हैं। बाय एंड लार्ज जो सेंटिमेंट है मार्केट में वो अभी भी तेज़ी का ही है, उसमें कोई तब्दीली हमें नहीं लगता कि अभी तक आई है। अगर आप वैल्यूएशंस की बात कर लें या जितना पैसा पाकिस्तान में अवेलेबल है जो मार्केट की तरफ माइल हो सकता है, तो वो तो अभी तो अगर आप हिस्ट्री के उससे जाएं तो शायद आधा भी नहीं हुआ है कि जितना पैसा इसमें आ सकता है जब वैल्यूएशन जा सकता। ये अभी इन्वेस्टर्स जो हैं जनरली, जो कि पिछले हम 30 जून से या IMF प्रोग्राम के 2 दिन पहले से देख रहे हैं, ये अभी वो पॉइंट नहीं है जिस पे वो प्रॉफिट टेकिंग करें, जनरली सब जाएं और लोग जो हैं बोलें कि अब शायद ये पीक कर गई है। ये किसी सूरत में आप ये कह रहे हैं कि ये अभी किसी सूरत में वो लेवल नहीं है कि ये पीक कर रही है या अभी बहुत इस लेवल पर चली गई है कि चले थोड़ा सा ऑफलोड करें? तो साहब, मार्केट की खूबसूरती यही है कि ऑब्वियसली मार्केट है तो बायर्स और सेलर हैं, तो ऑब्वियसली जिसने एक अच्छे टाइम पे एंट्री करी होगी नेचुरली अगर उसको एक महीने में एक तकरीबन 20% से ज़्यादा रिटर्न मिला, और ये तो इंडेक्स का रिटर्न है। कुछ शेयर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक महीने में 30 या 40% का रिटर्न दिया, जो कि पूरे साल पे भी बहुत अच्छा एक रिटर्न है। तो नेचुरली मार्केट की ब्यूटी है कि जहाँ बायर्स होंगे वहाँ सेलर्स भी होंगे। तो येस, सम पीपल उनके लिए अच्छा पॉइंट है कि भी एक प्रॉफिट टेकिंग ले। रिज़ल्ट सीज़न भी अभी एक तरह से स्पीड पकड़ेगा, सही, तो वो उसमें थोड़ा रिकैलिब्रेशन रीअसेसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ नंबर्स की कि मार्केट की हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस क्या हैं और आज क्या हैं, खा वो अर्निंग्स के तहत हो या मार्केट कैप टू GDP हो या कितना पैसा एक्विटीज़ में लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स का या इंश्योरेंस कंपनीज़ का या इवन फॉरेनर्स का, तो वो तो कहीं से जाहिर नहीं करता कि मार्केट एक पीक आउट कर गई है। अच्छा, ये जो हमने देखा कि ये 2017 के बाद से ये पैसा निकलना शुरू हुआ और पाकिस्तान एक टर्मोइल में रहा है। ज़ाहिर है कि अगर आप देखें तो पिछले ख़ास तौर पे 8-9 साल जो हैं वो बहुत ही ख़राब रहे, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, फिर इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रैली बन रही है या जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कम अज़ कम इस मार्केट में,
میں پروب کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں۔ میرا ایک خیال یہ ہے، عام لوگوں کا میرا کیا خیال ہے، کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ایک ماحول لگ رہا ہے کہ ابھی دھینگا مشتی سیاسی ہم نہیں دیکھیں گے، وہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا IMF پروگرام جو ہے بحال ہو گیا ہے، ایک ریویو کے بجائے انہوں نے ہمیں ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ دے دیا ہے 9 مہینے کا، اور ہم اپنے پاسٹ کے لحاظ سے کافی بہتر کام کر رہے ہیں چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے، اور پھر ایک ہم جیو پولیٹیکل بھی ہم سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں، چیزوں میں ہماری بہتری آ رہی ہے۔ آرمی لیڈ یا SIFC وغیرہ جو ہے، یہ تمام معاملات جو ہے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے سسٹین کرے گا، اور اگر یہ سسٹین کرے گا تو یہ مارکیٹ کی ریلی تو کچھ نہیں ہے جو آگے ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، پچھلے زیادہ ہم وقت پہلے نہیں جائیں، پچھلے 1 مہینے پہلے ہی چلے جائیں تو کمپلیٹلی نقشہ اس کے برعکس تھا، اور بالکل سینٹیمنٹس آئی تھنک ور تھرو دا فلور، اس سے نیچے تو یا ورس ہم نے نہیں دیکھے، تو بڑی کوئکلی چیزوں پہ گرپ آئی ہے، کنٹرول آیا ہے، اور ویدر سیاسی استحکام ہے یا ہمارے فارن ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں، نہ صرف اسی ہفتے اگر آپ دیکھ لیں تو منرل سمٹ کی ہے، چائنا سے وائس پریمیئر آئے ہیں، سعودی اینڈ UAE آپ MOUs کرنے جا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز کے ساتھ ارامکو اس میں شامل ہے، تو یہ ایک ہی ہفتے میں ہونا تو تھوڑا یہ سیاسی استحکام، اور امید ہے کہ یہ رہے گا، کیونکہ دیکھیں چیلنجز اس میں نو ڈاؤٹ آپ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ ابھی الیکشنز بھی آگے سامنے ہیں، IMF پروگرام میں ہم ابھی ہیں، کنسنسس یہ ہے کہ جب یہ 9 مہینے کا پروگرام اختتام پذیر ہوگا تو ایک اور پروگرام ہمیں جانا پڑے گا، لیکن ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ چیزیں سموتھلی ہو جاتی ہیں ساری، تو پھر تو ایک نیا ہائی بنانا تو بہت چھوٹی چیز ہے اسٹاک مارکیٹ کے لیے، پھر تو کوئی یہاں سے 50% ریٹرن دینا، یا ایون کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگلے ایک سال میں۔ بعض ہمارے بڑے اینڈیمک ایشوز ہیں، بہت سیریس ایشوز ہیں، اکانومی کے بھی ہیں، اور پھر مارکیٹ کو بھی بڑا، اس میں ڈرا ڈاؤن میں اس کا بڑا ہے، خاص طور پہ یہ جو ہمارے انرجی کرائسس ہے، ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو تو ایڈریس کیے بغیر نہ ہم اپنی اکانومی کو فکس کر سکتے ہیں، اور پھر جائے وہاں نہیں ہوتا تو پھر یہ مارکیٹ بھی نہیں فکس ہو سکتی۔ یہ تو ہمارے بہت ہی کینسرس ایشوز ہیں، اس کی امید کی کہیں کوئی کرن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں بہتری اور حالات جو ہے وہ کنٹین ہو، اور پھر کچھ یہ ہم آف لوڈ کریں اس ڈیٹ کو؟ آئی تھنک اس دفعہ لگ رہا ہے کہ دیر سیمس ٹو بی ول بیہائنڈ اٹ، اور اگر آپ IMF کے امبریلا میں ہی بات کر لیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے جو چھوٹا پروگرام ہے اس میں فوکس ہے پریزرویشن آف گینز، کہ مانیٹری پالیسی آپ کی محتاط رہے، ایکسچینج ریٹ ہو، لیکن ریفارمز کی جہاں انہوں نے بات کری ہے، شاید وہ ایک نئے پروگرام میں زیادہ ہوں گے ریفارمز، لیکن انرجی ریفارمز پہ ضرور فوکس ہے کہ کچھ پیمنٹس کی جائیں گی اور ہوئی بھی ہیں ٹو دی پاور سیکٹر۔ سرکولر ڈیٹ پہ اگر آپ انرجی اسٹاکس کو دیکھیں تو ان میں ہی تیزی کا رجحان رہا ہے پچھلے ہفتے کچھ سے، کیونکہ امید یہ تھوڑی برقرار ہے کہ ریفائنری پالیسی ایک آ جائے گی، یا سرکولر ڈیٹ جو انفارچونیٹلی 1-2 بار ایسا لگا ہے کہ بس ہونے جا رہا ہے اور پھر وہ نہیں ہوا ہے، تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امیدیں بندھی ہوئی ہیں، بٹ IMF کی امبریلا میں اگر آپ رہتے ہیں تو ضرور ان کی طرف سے بھی ایک پش ہے، اینڈ آئی تھنک وہ الائنڈ ہے ود دی لوکل اتھارٹیز ایز ویل، کہ اب یہ بہت ہو گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنا اور آگے بڑھنا ہے، ایک ہی مسئلے پہ ہم بار بار نہیں رہ سکتے، تو ایک دفعہ اس کا حل کریں اینڈ دین موو فارورڈ، اینڈ آئی فیل کہ اب یہ تھوڑی کنڈیشنز الائن ہو رہی ہیں۔ یہ بتائیے کہ ابھی پھر ہم آ جاتے ہیں مارکیٹ پہ، ریلی پہ، تو اس میں جو ہے وہ کس انداز سے انویسٹر آ رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں فورن تھوڑا سا ہے، مگر ویری لمیٹڈ ہے، مگر ہمارے لحاظ سے مگر یہ کوئی نہیں ہے، 19-20 ملین ڈالر کی بائنگ تو کچھ نہیں ہے۔ کون انویسٹر ہے یہاں پہ اس وقت، اور کیا نارملی پہلے اس قسم کی جب ریلی ہوتی ہے تو اسمال کیپ اور مڈ کیپ اور اس طرح کے شیئرز میں بھی لوگوں کا بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ابھی کتنی سوبر اور کتنی میچور یہ اس وقت آپ ہم انویسٹرز کا مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں؟ تو صاحب بالکل صحیح بات ہے، 19-20 ملین ڈالر کی اتنی اوقات نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس سال کو ایکسٹریپولیٹ کریں اور یہ 200, 250, 300 ملین بنتا ہے، تو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بھی پچھلے 4-5 سال میں اٹ واز اے پینفل پیریڈ پولیٹیکل اور اکانومی کی وجہ سے، لیکن فارنرز کا جو سیلنگ تھی وہ ہر سال 300-400 ملین ڈالر ایوریج کرتی تھی، تو اگر وہی اماؤنٹ 300-400 ملین ڈالر اس دفعہ آ جائے ایک سال میں، دیٹ از مٹیریل ان ایکویٹیز، اینڈ دیٹ از ویری انکریجنگ ٹو سی کہ پہل وہ کر رہے ہیں۔ یوزلی ہم نے یہ دیکھا ہے پاسٹ بل سائیکلز میں کہ لوکلز پہلے ڈرائیو کرتے ہیں، اینڈ ٹو بی فیئر انڈیویجولز نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اٹس گڈ ٹو سی کہ ریلیٹیولی ارلی ان دا سائیکل فارن انویسٹرز آئے ہیں اور گنجائش بہت ہے۔ رائٹ ناؤ دے اون مارکیٹ کا کیپ کا 5%، اور ایٹ پیک یہ 10% رہ چکا ہے، تو اگر آپ اس سے جائیں تو ایوریج بھی لگا لیں 7-8% مارکیٹ کا یہ اون کرتے تھے، تو
1% बढ़ा लें $250 मिलियन, तो वो आए हैं। दूसरा कंपनीज की बायबैक्स एक आई थिंक न्यू एवेन्यू ऑफ लिक्विडिटी है, वेदर इट इज़ बीन। मगर अब ये वाकई आप इसको जो बायबैक की बात कर रहे हैं ये वाकई इनकरेजिंग चीज़ है, क्योंकि ये कैपिटल तो है एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए। अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने का तो ये बेस्ट एवेन्यू तो नहीं है आई गेस। दो पहलू हैं इसको देखने के। आप सही कह रहे हैं कि अगर वो एक तरीका है कि उसको एक्सपेंशन में ले जाएं पैसे को, लेकिन दूसरा है कि वो कॉन्फिडेंस भी दे रहा है अपनी कंपनी में, जो मालिक है, जो स्पॉन्सर है। और वेदर इट इज़ बीन हबीब बैंक, वेदर इट इज़ बीन एंग्रो, वेदर इट इज़ बीन लकी सीमेंट, तो एक कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है कि जी हमारी कंपनीज़ में वैल्यू है। एंड तो वो बिल्कुल, और ये ऐसी कंपनीज़ नहीं है जिन्होंने अपने टाइम पे एक्सपेंशंस और वो नहीं करी। तो मैच्योरिटी आ रही है, बट यह है कि अभी भी हम देखते हैं कि लोकल इंस्टीट्यूशंस में बहुत पैसा है जो अभी तक रोटेट नहीं हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाइज पर हैं और अभी शायद थोड़ा वक्त लगे जब वो नीचे, लेकिन जब वो नीचे आना शुरू होंगे तो एक काफ़ी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है जो अभी फिक्स्ड इनकम में मौजूद है, तो वो म्यूचुअल फंड्स में और इंश्योरेंस में आप देखेंगे कि इक्विटीज़ की तरफ आना, तो उसके बगैर ये सब कुछ है ना कि वो जो जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं 2017 की, और जिस लेवल की जो 53,000 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था और आज का जो एक्सचेंज रेट है उसके लिहाज से अगर इंडेक्स देखें तो अभी तो बहुत गैप है सिर्फ पिछले 6 साल को कैच करने के लिए। जी मीलों का सफर बाकी है। एब्सोल्युटली, लोग असल में वही है कि वो इंडेक्स टू इंडेक्स देखते हैं कि भाई वो हाई, लेकिन कितनी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं कि 47,000, अगर आप जुलाई के शुरू में चले जाएं तो 47,000 बाजार थी, उस वक्त याद था कि जी 2 साल का हाई हमने करा है, 2000 पॉइंट हमने 49,000 पे पहुंचे कि जी 6 साल का हाई अब, तो दैट्स हाउ क्विकली इट विल हैपन। तो अगर आप एप्पल टू एप्पल जाएं और अगर हम वहीं की वैल्यूएशन पे चले जाते हैं तो फिर तो यू नो देन इट इज़ नंबर्स वेयर पीपल से कि अभी आप क्या बात कर रहे हैं तो आप लाख पॉइंट की बात करें या इवन हायर की बात करें, लेकिन थोड़ा सा एवरीथिंग विद टाइम। आई थिंक कि जहाँ ये बेहतरी हुई है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बेहतरी की जो तार है वो बंद ही रहे। वर्ड ऑफ कॉशन दीजिए जी। देखें, इंपोर्ट कवर अभी भी 2 महीने है, हम IMF प्रोग्राम में हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे इरादे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, देखें हम ज़्यादा इनको हम हासिल कर लें, क्योंकि हम ज़्यादा दूर तो नहीं है। डिफ़ॉल्ट के फियर्स क्या थे, 1 महीने का इंपोर्ट कवर था तो हम डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, अभी इंपोर्ट कवर क्या 2 महीने ही हुआ है, कौन सा 4 या 5 महीने हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें ये वापस ना आए जनवरी, फरवरी, मार्च में जब ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा, और बीच में एक ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एक मरहला है जो हमने क्रॉस करना है, इलेक्शंस हैं, वो स्मूथली हो जाएं, एक्सेप्टेबिलिटी हो, अच्छी पॉलिसीज़ आएँ, ये IMF प्रोग्राम ख़त्म हो, चीज़ें अगर बेहतर हो, समटाइम्स दैट्स डेंजरस एज वेल, कि वो नई हुकूमत ये ना समझे कि नहीं हमें अब चीज़ें संभल गई हैं और हम थोड़ा डिसिप्लिन लूज़ कर लें, नहीं। तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें स्मूथ हो। अगर ये चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं तो बिल्कुल जो हम अभी बातें कर रहे हैं तेज़ी की, ये बिल्कुल एक नई तेज़ी हम देखेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें डिरेल हो जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती कि हमारे बफर्स हैं वो इरोड हो जाएं, तो हम वापस फिर उसी मोड़ पे खड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हेड ऑफ इक्विटीज़ इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद सियासी मैदान। PTI के लिए चकड़ाव का ज़माना है। अब इलेक्शन कमीशन उनको पूछ रहा है कि आपने इलेक्शन नहीं कराए हैं, कई सालों से आपको याद दहानी कराई गई है। ये वो मामला है जो कि लेने के देने पड़ सकते हैं। PTI अपना इलेक्शन सिंबल बल्ला खो सकती है। कल इस सिलसिले में अहम दिन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त में। PTI और उसके चेयरमैन इमरान खान के लिए एक के बाद एक मुश्किल सामने आ रही है। एक तरफ चेयरमैन PTI मुख्तलिफ अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं, दूसरी जानिब पार्टी का इंतखाबी निशान भी छिन जाने का खदशा है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर इलेक्शन कमीशन को आगाह करना होता है, मगर तहरीक इंसाफ में ये इंतखाबात यानी अंदरूनी पार्टी इंतखाबात पिछले 2 साल से इल्तवा का शिकार हैं, जिसकी पादाश में इलेक्शन कमीशन ने कल इमरान खान को तलब कर लिया है। अगर इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होते या कमीशन उनके जवाब से मुतमईन नहीं होता तो उनकी जमात को इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम किया जा सकता है।
پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہر 4 سال بعد ہر سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہے۔ جو سیاسی جماعت ایسا نہیں کرتی اس کی الیکشن کمیشن کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جاتی ہے اور وہ عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 سے زیر التواء رکھے ہیں اور 2021 میں ہی اس میں 1 سال کی توسیع کے باوجود آج تک پارٹی الیکشن نہیں کرائے گئے۔ کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کو آئندہ الیکشن میں انتخابی نشان کے لیے نااہل کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کو 2021 اور 2022 میں نوٹسز بھیجے گئے تھے۔ پی ٹی آئی نے تحریری طور پہ مہلت مانگی تھی جو بھی دی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد دہانیوں کے باوجود نوٹسز ارسال کیے گئے۔ کمیشن کی طرف سے مئی 2022 کو آخری نوٹس پر واضح کر دیا گیا تھا کہ 13 جون 2022 کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ ایک اور چیلنجنگ سچویشن پی ٹی آئی کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائچ۔ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب۔ کافی چیلنجنگ سچویشن ہے کل پی ٹی آئی کے لیے۔ پہلی چیز تو عمران خان صاحب کے لیے پیش ہونا کیا ایبسولوٹلی لازم ہے کہ ہر صورت وہ پیش ہوں، اور کیا پیش ہونے کے باوجود اگر پارٹی نے الیکشن نہیں کرائے 2 سال میں تو ان کی بچت کیسے ہے کہ پیش بھی ہوں تو بچت، کیا پیش ہوں گے تو بچت ہو جائے گی؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بچت نہیں ہے۔ بڑا کریٹیکل فیز ہے کامران صاحب۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پارٹی الیکشن تو کرائے انہوں نے، لیکن وہ جس آئین کے تحت کرائے اس آئین پہ اعتراضات لگا دیے، پھر دوبارہ جمع کرائے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات، لیکن اس پر پھر اعتراضات لگا دیے گئے۔ 2 سال گزر چکے ہیں، آخری موقع گزر چکا ہے، جو توسیع دی گئی تھی۔ ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ پارٹی نے الیکشن کرائے تو کون سا آئین، کس نے اعتراض لگا دیے؟ جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ آئین کے تحت نہیں کرائے، اس پہ اعتراض، کس نے اعتراض لگا دیے؟ کون سا آئین؟ پاکستان کا آئین، پی ٹی آئی کا آئین، الیکشن کمیشن کا آئین، کون سا آئین؟ کامران صاحب، ہر سیاسی جماعت کو اپنا آئین، اور جب وہ جماعت بن رہی ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرانا ہوتا ہے، اور یہ آئین کے تحت جو پروسیجر چل رہا تھا اس میں اچانک آئین میں ترمیم جون 2022 میں کی گئی اور اسی کے تحت الیکشن کروا دیے گئے۔ چونکہ اس آئین پر جو کہ پارٹی کا آئین ہے اس پر اعتراض لگا دیا الیکشن کمیشن نے، جو کہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو آئین جمع کرانے کا مرحلہ ہوتا ہے یا ایون انٹرا پارٹی الیکشن بھی، یہ اس کو ایک فارمیلٹی سمجھا جاتا تھا اس سے پہلے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے معاملے میں 2022 میں الیکشن کمیشن نے ان کا آئین پہ اعتراض لگا کے جب واپس کیا، پھر انہوں نے جب جولائی 2022 میں یہ جو ابھی آپ جب آپ گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کے چہرے پہ ایک بہت ہی دبی ہوئی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، تو یہ وہ پاکستانیوں کو جواب دے رہی ہے جو اس منظر کو بڑا دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا ان سیاسی جماعتوں کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، ان کا آئین ہوتا ہے اور وہ اتنا مقدم ہے کہ جس کے بعد وہ پارٹی فارغ ہو جائے، کیونکہ کبھی ہم نے کسی سیاسی جماعت کے کسی الیکشن کو کبھی زندگی میں ہم نے اس میں کوئی سیریسنس کسی پاکستانی نے نوٹس نہیں کی ہے۔ کامران صاحب، یہ شاید الیکشن کمیشن کی تاریخ میں پہلا ایک موقع ہوگا جب کسی جماعت کے آئین کی اور اس جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کی اسکروٹنی ہوئی ہو۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی سے بڑی سیاسی جماعتیں بھی ایک کاغذ کے اوپر، ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر اپنے جو آفس بیئررز ہوتے ہیں ان کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جب آئین میں ترمیم کی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ آئین جو ہے اس کی کانٹرڈکشنز ہیں کچھ جو الیکشن ایکٹ کے ساتھ، تو اس کو امینڈ کیا جائے۔ انہوں نے آئین واپس لے لیا۔ جو دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے جولائی میں، انہوں نے بلکہ مارچ 2023 میں جب ایک ہیئرنگ ہو رہی تھی الیکشن کمیشن میں، تو ان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے وہ آئین واپس لے لیا۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا تو الیکشن چونکہ نئے آئین کے تحت تھا تو اس لیے آپ کا یہ الیکشن بھی متاثر ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو جون 2022 تک کی توسیع دی گئی تھی اس کے بعد آپ کا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ اب کل کا جو موقع دیا گیا ہے وہ اس لیے بڑا اہم ہے کامران صاحب، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سمبل الاٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ کسی اور سیاسی جماعت کو الاٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اگر
شوکاز اس سیاسی جماعت کو دیا جاتا ہے جب وہ کمپلائنس نہیں کر رہا ہوتا سیکشن 209 اور سیکشن 210 کی، تو اس شوکاز کا تسلی بخش جواب نہ آنے پر الیکشن کمیشن کے پاس پھر کارروائی کا اختیار ہوتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے اس کو انتخابی نشان نہ دیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے، کہ اگر بالفرض یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے جس کے آثار لگ رہے ہیں، تو پھر یہ چیلنج تو ہو سکتا ہے نا؟ یہ یقیناً عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اس میں الیکشن کمیشن کی حد تک اس کو فائنلٹی مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اثاثوں کی تفصیلات کچھ جماعتیں جب جمع نہیں کراتی یا انڈیویجول جمع نہیں کراتے تو اس کے بعد وہ کچھ دیر کے بعد کرا دیتے ہیں تو ان کو اس کے بعد ان کی جو معطلی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کیس میں ایسا ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے وہ سیاسی جماعت عملاً باہر ہو جاتی ہے اور وہ نشان جو کہ اس جماعت کے لیے مختص ہو چکا ہوتا ہے، وہ کوئی جماعت دوسری اگر وہ مانگے بھی تو اس کو نہیں دیا جا سکتا قانون کے تحت۔ لیکن بہرحال ایک چانس ہوگا، اگر کیونکہ میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ شاید ایسے ہی فیصلہ آ جائے کہ بھاگ کے جائے پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں سے اس پہ اگر اسٹے آ جاتا ہے تو شاید بچت ہو جائے۔ اس میں جو بڑی عدالتیں ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں جو الیکشن کمیشن اہم فیصلے دیتا، جو آئینی معاملات پر جماعتوں کے قوانین سے متعلق جو فیصلے دیتا ہے، اس پہ عام طور پہ یہ نظیریں دیکھی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہوتی رہی ہیں، سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس ضرور کھل جائے گا، کیونکہ اس میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت سے اس کا نشان واپس لے لیا جائے انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد پہ، جس کی اس سے پہلے نظیر نظر نہیں آتی۔ بہت شکریہ عدیل وڑائچ ہمارے بیورو چیف اسلام آباد سے موجود تھے، بہت ہی عمدہ مفید معلومات آپ کو دے رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے سیاسی رخ ہوائیں کس جانب چل رہی ہیں۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حالیہ سیاسی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت اہم سیاسی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ کسی بھی روز توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ عدالتی فیصلہ اب کسی بھی روز آ جائے گا۔ بظاہر عمران خان کا بچنا مشکل نظر آتا ہے۔ کل سپریم کورٹ سے امید ٹوٹنے کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کو فوری ریلیف نہیں مل سکا۔ دوسری جانب سیشن کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر کئی گھنٹوں کی سماعت جاری ہے، جس کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی ٹرائل کورٹ میں سماعت کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کل سنایا جائے گا۔ سماعت شروع ہوئی تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ پتہ نہیں ٹرائل کورٹ کے جج کیا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ آج حتمی دلائل نہیں دیتے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ کیا کوئی جج ایسے آرڈر پاس کر سکتا ہے؟ ٹرائل کورٹ کا حق دفاع ختم کرنے کا حکم کا لدم قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ہمارا سسٹم پرفیکٹ نہیں، اس میں کچھ خامیاں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خامیاں ختم ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوسری جانب ٹرائل کورٹ میں آج توشہ خانہ کیس کی 40ویں سماعت ہوئی، جو روزانہ کی بنیاد پر کئی ہفتوں سے جاری تھی۔ آج عمران خان کے وکیل خواجہ حارث اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجودگی کے باعث سیشن عدالت پیش نہ ہو سکے اور ان کے معاون وکلاء نے کچھ دیر کی مہلت مانگی، جس پر ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آج بغیر سنے فیصلہ محفوظ کر لوں گا، اگر آپ نے دلائل مکمل نہ کیے فوری طور پہ کریں ورنہ میں فیصلہ محفوظ کروں گا۔ جس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے حتمی دلائل کا آغاز کر دیا اور آج کی سماعت کا احوال ہم آپ کو اس رپورٹ میں سناتے ہیں۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانوندان سابق جج سندھ ہائی کورٹ جناب خواجہ نوید احمد، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ جو کیس جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے سیشن کورٹ اسلام آباد میں چل رہا ہے، توشہ خانہ کیس، اس کی سماعت 40 سماعتیں ہوئی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس چل رہا ہے اور ہم روزانہ جو اس میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہم سنتے ہیں، جج صاحب کے ریمارکس سنتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بظاہر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس میں غیر معمولی ہم
برق رفتاری دیکھ رہے ہیں اور جو چیزیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ عام طور پہ ہم سیشن کورٹ کے کسی ٹرائل میں نہیں دیکھتے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ سر عموماً تو جیسے روٹین میں کیسز چلتے ہیں ایک ایڈجرنمنٹ کے بعد ایک ہفتے کی 15 دن کی ہو جاتی ہے, لیکن دیر آر سرٹن کیسز آف پبلک امپورٹنس. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کا کراچی میں چلتا تھا طیارہ سازش کیس, اس میں خواجہ حارث صاحب کے والد صاحب ہمارے ساتھ سینئر وکیل تھے, خواجہ سلطان صاحب, اور ان کے ساتھ وہ آتے تھے اعجاز بٹالوی صاحب, اور وہ بھی تقریباً ہفتے میں 2 ڈیٹس ہوتی تھیں. حالانکہ وکلاء لاہور سے آتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جج رحمت جعفری صاحب نے اس کو بڑا ایکسپیڈیشیسلی چلایا اور کوئی ایڈجرنمنٹ یہ سینئر لائرز نہیں مانگتے تھے. اعجاز بٹالوی صاحب نے مجھے نہیں یاد کہ کب بھی یا خواجہ سلطان صاحب نے کبھی ایڈجرنمنٹ کی مانگی ہو, حالانکہ لاہور سے آتے تھے, دونوں ایڈوانس ایج میں تھے اور وہ کیس چلا کر جاتے تھے شام کو 5 بجے تک, بلکہ ان کی فلائٹ ہوتی تھی. جی تو یہ معاملہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو یہ غیر معمولی ہے, لیکن اس کی نظیر موجود ہے. ہاں جی فرمائیے. موجود ہے, طیارہ سازش کیس ہے, پھر میاں نواز شریف صاحب کا بھی کیس چلتا تھا جس کی سپرویژن ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کر رہے تھے, اور اب اگر یہ چل رہا ہے کیس تو ٹھیک ہے. اچھا, آج کے جو کارروائی آپ نے ابھی سنائی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ خواجہ حارث نے ایڈجرنمنٹ کی ریکویسٹ نہیں کی, انہوں نے یہی کہا کہ آ رہے ہیں. تو سر یہاں پریکٹس یہ ہے کہ اگر کوئی سینئر لائر اگر سپیریئر کورٹ کے آگے ہی از آن ہز لیگس, تو سبارڈینیٹ کورٹس جو ہوتے ہیں وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں لائر کو کہ وہ اپنا کام ختم کر کے آ جائے, اس کا ویٹ کر لیتے ہیں. اور ایون ہائی کورٹ میں بھی 7 بینچز بنی ہوتی ہیں. اگر ہم ایک بینچ میں بزی ہیں تو دوسری بینچ جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر دیتی ہے کہ ہاں آپ وہ کر کے ختم, پھر ادھر آ جائیں, پھر وکیل آ جاتا ہے اور پھر کیس چل جاتا ہے. بلکہ وہ ایک پرانے زمانے کا جوک ہے, میاں محمود علی قصوری صاحب کی آواز جی یہ ہم بعد میں آپ سے سنیں گے. فیض صاحب ذرا اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں. اعجاز صاحب یہ سب یہ بتائیے گا کہ بادی النظر میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جو کہ شواہد ہم دیکھ رہے ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جس طرح سے یہ کیس میں جو بھی عمران خان صاحب کا ڈیفنس ہے جس میں کہ انہوں نے حلفیہ بیان نہیں دیا ہے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں ان کی بچت مشکل ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست کے لحاظ سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ اب سے صرف 3 مہینے پہلے تک یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھے, بڑے پاپولر لیڈر تھے, اور اب ان کی سزا ہو جانا ان کو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا چانس یہ کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے اور سیاست سے نااہل ہو جائیں گے. تو یہ سیٹنگ جو ہے, یعنی کہ جو ماحول لگ رہا ہے, اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے آئندہ. کامران صاحب, عمران خان صاحب کو صرف کوئی معجزہ ہی ہے جو بچا سکے, یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ان کے خلاف فیصلہ آئے گا. اگر آپ کورٹ کی پروسیڈنگ بھی دیکھ لیں, اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک نقطہ آیا کہ یہ کیس کی بڑی تیزی سے پروسیڈنگ ہو ری ہے, اگر آپ یہ جو جج ہیں ہمایوں دلاور, ان کا پس منظر دیکھ لیں وہ بڑا اہم ہے. یہ عام طور پہ ماضی میں جنسی ہراسگی کے کیسز بھی دیکھتے رہے, ہینیس کرائم کے کیسز بھی, قتل کے کیسز بھی دیکھتے رہے, تو وہاں پہ بھی ان کا اگر آپ ریکارڈ چیک کریں نا تو وہاں پہ بھی ان کا ریکارڈ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کا ہے. 7 سزائے موت کے کیسز 7 ورڈکٹس میں انہوں نے دی ہوئی ہیں, اور بہت سارے کیسز انہوں نے سنائے ہوئے ہیں, اور ان کے جو نمبرز ہیں جو جوڈیشری کے اندر تمام ججز ہیں ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, تو ان کے نمبر بھی جو 100% اس سے زائد ہیں. تو ان کا ریکارڈ ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کیس میں بھرپور کوشش یہ کی کہ وہ اس کیس کو التوا میں ڈالیں. وہ اس کیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے, پہلے وہ فرد جرم پہ نہیں آنا چاہتے تھے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے حالات ہوئے فرد جرم پہ آنا پڑا. 8 کے قریب درخواستیں انہوں نے تو خالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی ہیں. ابھی تک جنوری کو کیس شروع ہوا تھا یہ, اور اب تک 40-41 اس کی ہیرنگز ہوئی ہیں. ایک جو جج صاحب ہیں ظفر اقبال صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے, وہ چلے گئے, ان کا ٹرانسفر ہوا اور نئے جج صاحب آئے ہیں. تو یہ بات ڈے 1 سے کلیئر کٹ ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی کامران صاحب اس بات کا پتہ تھا ڈے 1 سے کہ اگر انہیں کسی بات کا کوئی خدشہ ہے, اگر انہیں کسی کیس سے کوئی خدشہ ہے امیڈیٹ, تو وہ کیس یہی تھا, توشہ خانہ کا کیس. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ صرف 1 قدم کے فاصلے پر ہے. جی ہاں, تو خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک چیز کو کنفرم کرتے جائیے کہ اگر یہ فیصلہ مثال کے طور پہ جیسا کہ لگ رہا ہے
عمران خان صاحب کے خلاف ہوتا ہے تو کیا وہ فوری گرفتار ہو جائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ کیا فوری وہ سیاست سے نااہل ہو جائیں گے؟ اور تیسری بات یہ کہ پھر ان کا ریکورس کیا ہے اور اس کی کیا پروگنوسس ہے، وہ کتنا ٹائم لگے گا ان کو کہ کوئی ان کو مزید کوئی ریلیف ملے ہائی کورٹ سے؟ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے، مثال کے طور پہ اگر وہ ان کے خلاف ان کو سزا ہو جاتی ہے تو۔ جی سر، سزا یافتہ جو ملزم ہوتا ہے تو وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس یاد ہے، 1 منٹ کی سزا تھی ٹل رائزنگ آف دا کورٹ، اور ہی ہیڈ ٹو لیو دا پرائم منسٹر شپ۔ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے اور پاسٹ میں بھی ہے، کوئی نئی پریسیڈنٹ نہیں ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اب آ جائیے، کیا وہ اریسٹ ضروری ہے کہ وہ اریسٹ ہو؟ یہ سر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت فیصلہ سناتے وقت بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایکیوز از آن بیل، ہز بیل بانڈز آر کینسلڈ اینڈ ہی از ٹیکن انٹو کسٹڈی، یہ آخری جملہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کسٹڈی میں کورٹ آرڈر کر دیتی ہے تو پولیس مجبور ہے وہ تو لے کے جائے گی، اینڈ ساتھ رہتے ہیں ریمانڈڈ ٹو جیل کسٹڈی۔ اور پھر ان کا فیوچر لیگل ریکورس کیا ان کے پاس ریمیڈیز ہیں؟ وہ فوراً سر اپیلیبل کیس ہے، اپیل جائیں گے، ان کا لائر مسلینیس اپلیکیشن لگائے گا ٹو سسپینڈ دا ججمنٹ آف دا ٹرائل کورٹ، اور اگر آنریبل کورٹ اپیل کو ایڈمٹ کرتے ہوئے انٹرم آرڈر پاس کر دیتی ہیں کہ ججمنٹ آف دا ٹرائل کورٹ از سسپینڈڈ، تو پھر یہ بالکل برانڈ نیو ہو جائیں گے۔ پھر جب تک وہ ججمنٹ دوبارہ بحال نہیں ہوتی تو یہ انوسنٹ ہو جائیں گے۔ تو اب اعزاز صاحب ایک ہی کیس تو نہیں ہے نا، ابھی تو سائفر کیس ہے ایک بڑا امپورٹنٹ، اس میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے، 9 مئی کے کیس ہے اس میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ابھی تو ان کیسز کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس میں کون سا کیس ایسا ہے جو کہ کافی سیریس لیول پہ آلریڈی ہے جہاں پر کہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ کامران صاحب، عمران خان صاحب کو اگر بالکل بائی بک جائیں تو خطرہ تو انہیں 9 مئی کے کیسز سے سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ جو سول کورٹس ہیں ان میں بھی ہو رہی ہیں اور ملٹری کورٹس وہاں پہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو جو سب سے زیادہ امیڈیٹ ان کو خطرہ ہے ان کے بعد تو ان کیسز میں ہے۔ لیکن آپ کو کامران صاحب پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بڑے پولیٹیکل فگرز کے خلاف کیسز آتے ہیں تو اس میں بائی بک عام طور پہ نہیں جایا جاتا۔ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ لیکن بٹر ہسٹری ہے پاکستان کی۔ اگر سائفر کیس کو دیکھیں اس کے بعد 9 مئی کے بعد تو وہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن اس میں انکوائری کا جو کیس ہے، انکوائری کا سٹیٹس ہے، اس کے بعد مقدمہ کی باقاعدہ اندراج اور اس کے بعد گرفتاری کا عمل آئے گا۔ لیکن آپ اس سارے معاملے میں عمران خان کے اوپر جو درج کیسز ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے، اور ان میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں بھی پولیس نے بھی 2 درجن سے زائد کیسز عمران خان صاحب کے اوپر درج کیے ہوئے ہیں، اور اگر سرکار چاہے گی تو وہ کسی بھی کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے۔ تو خواجہ صاحب، اب جو عمران خان صاحب کا جس طرح سے کیس چل رہا ہے اور جس طرح سے وہ کسی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو سزا ہو جائے، لیکن ہم ان کا ایک پیرالل تو ڈرا کر سکتے ہیں کیونکہ جو ابھی نواز شریف صاحب کا پیناما کیس چلا، جس طرح سے وہ کیس چلا، جتنی تیزی سے چلا، جو شواہد تھے، پھر جس بنیاد پر ان کو سیاست سے تاحیات نااہل کیا گیا، پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا، پھر ان کے تو سینیٹرز الیکشن جیت گئے تھے، پھر ان کو نیوٹرلائز کیا گیا، تو یہ ایک ہم پلہ تاریخ بن رہی۔ جی سر، تو پریسیڈنٹ تو ہیں آلریڈی، اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نہیں، قانون کو کی پاسداری ضروری ہے نا اعزاز سید صاحب۔ ایک تو ہم نے یہ بتا دیا، پھر ہمیں محترمہ بے نظیر کے ساتھ بھی معاملات رہے ہیں، پھر آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، پھر یہ رہے ہیں، تو پاکستان کے سیاستدانوں کو تو اس مشق سے گزرنا پڑتا ہے اعزاز سید صاحب۔ کامران صاحب بہت شکریہ۔ کامران صاحب، 1973 کے بعد اگر آپ سارے پرائم منسٹرز کو دیکھیں جو کہ سولین پرائم منسٹر تھے، آپ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان صاحب تک آ جائیں، بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، تو تمام جو پرائم منسٹرز ہیں ان کو نہ صرف ان کیسز کو بھگتنا پڑا، بلکہ تمام پرائم منسٹرز میں ایک اور بات بڑی مشترک رہی کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے 5 سال اپنے
آفس میں پورے نہیں کیے. تمام جو پرائم منسٹرز تمام کے تمام جب برطرف ہوئے تو تمام لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. تمام لوگ جب اپنے عہدوں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ بظاہر تو پرائم منسٹر تھے لیکن عملی طور پر ان سے ان کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے تھے. تو پریسیڈنٹ ماضی میں بھی ہیں, کیسز کے حوالے سے بھی ہیں, ان کے ٹینیور کے حوالے سے بھی ہیں, اور جو پرائم منسٹرز آئے ہیں ان کی جیلوں کے حوالے سے بھی ہیں, بالکل پریسیڈنٹس موجود. لیکن خواجہ صاحب یہ جو کیس ہے کیا آپ نے اس کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو اس کی میرٹ ذرا بتائیے, کیونکہ بظاہر بہت ہی سالڈ کیس لگ رہا ہے توشہ خانہ کیس. یہ ایسا کیس نہیں ہے جس کو ہم فریولس کیس کہہ دیں, ہم بے پر کا کیس کہہ دیں, ایسا تو نہیں ہے. بہرحال اب یہی دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیفینس لائن کیا ہے, کیونکہ جو پروزیکیوشن نے اپنا کیس پیش کیا ہے وہ تو اس وقت بڑا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. پروزیکیوٹر کے آج شاید آرگومنٹس ہو بھی گئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ خواجہ حارث کیا آرگومنٹس کرتے ہیں اور ڈیفینس کیا لیتے ہیں. اب ڈیفینس جو ہوتا ہے اٹ شوڈ بی اے ویری پروبیبل اینڈ نیئر ٹو دا ٹروتھ. آپ کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہے کسی طرح کی بھی کہ عمران خان صاحب نے اپنا بیان تو ریکارڈ کرایا ہے مگر انہوں نے آن اوتھ نہیں بیان ریکارڈ کرایا ہے, تو مطلب یہ کیا ایک کامن پریکٹس ہے, اور اگر کیا وہ اوتھ پہ بیان اپنا ریکارڈ کراتے تو اس سے کوئی فرق پڑتا؟ نہیں سر, وہ اس میں لاء میں یہ ہے کہ ایکیوز کا جب 342 ہوتا ہے اس کو آپشن ہے کہ وہ اوتھ پہ کرے اور یا نہ کرے. اگر وہ ڈکلائن کر دے اوتھ پر بیان دینے سے تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی ایڈورس وہ نہیں لیا جاتا, یعنی ٹھیک ہے. اعجاز صاحب کیا آپ کی کال ہے, کیا یہ کب تک آ جائے گا یہ فیصلہ؟ کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اینی ڈے کا مطلب یہ کہ اس حکومت میں یا نگران حکومت میں, کیا آپ کا اندازہ کیا ہے؟ کامران صاحب وہ ایک مصرع ہے نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, آج نہیں تو کل گیا. میرے خیال میں اٹس میٹر آف ٹائم, اور میں تو میری کیلکولیشن یہی لگتی ہے کہ شاید یہ اسی دور میں شاید اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا. میرا بالکل اندازہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ڈیلے کیا جائے گا. 5 اگست سے جو جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب وہ چھٹی کے اوپر جا رہے ہیں, غالباً 31 تاریخ تک ان کی چھٹیاں ہیں. میرا نہیں خیال کہ اتنا لمبا جائے گا, اور اگر آپ لمبا اس طرح بھیجیں گے تو شاید آپ کے اندازے کے مطابق کل یہ فیصلہ آ جانا چاہیے ورنہ پرسوں آ جائے گا. بہت شکریہ جناب خواجہ نوید احمد صاحب, سینئر ایڈوکیٹ. جناب اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ نگران حکومتیں, ایک ہفتے کی بات ہے, انہوں نے آنا ہے, نگران وزیر اعظم نے آنا ہے. اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, پردے کے پیچھے بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ تمام باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو حزب اختلاف ہے جس کا ایک بہت بڑا رول ہوگا نگران حکومت, نگران وزیر اعظم میں, وہاں کیا معاملات ہو رہے ہیں. اور آج ہم اپوزیشن لیڈر سے بات کریں گے, جو اتنی سی آج اپوزیشن بچی ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پاکستان کی سابق اسپیکر بھی ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں, اور اس نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں بھی ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. شہباز شریف حکومت کی رخصتی میں اب صرف ایک ہفتے سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے, لیکن ابھی تک حکومت کی مدت مکمل ہونے کے بعد کا کوئی منظرنامہ سامنے نہیں آ رہا ہے. ملکی معاملات کیسے آگے چلیں گے, کون چلائے گا اور کب تک چلائے گا. شکوک شبہات ہیں کہ آیا نگران حکومت 90 روز میں انتخابات کرائے گی یا اس میں تاخیر ہو جائے گی. سوالات اس پر بھی ہیں کہ انتخابات نئی سینسس پر ہوں گے یا پرانی سینسس پر. آج وزارت منصوبہ بندی نے 35 ارب کی لاگت سے مردم شماری کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے سبنی بھیج دی ہے. امکان ہے کہ 9 تاریخ کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی, مگر اس حوالے سے ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں ہے, نہ ہی نگراں وزیر اعظم کے لیے ممکنہ ناموں کا اعلان ہوا ہے. بہرحال نگراں حکومتی عہدوں کے لیے بھاگ دوڑ ہے. پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. نواز شریف آصف زرداری اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. دبئی میں دونوں رہنماؤں کی بیٹھکیں بھی ہوئیں. پھر پچھلے 15 روز میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف زرداری کی بھی اطلاعات کے مطابق 2 ملاقاتیں ہوئی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کی. نون لیگ نے اتحادیوں میں سے 5 نام شیئر کیے ہیں, جن میں اطلاعات کے مطابق 2 بیوروکریٹس, 1 ٹیکنوکریٹ اور 2 سیاستدان ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق نامزد 5 افراد سیاستدان ہیں. حکومتی کوششیں اپنی جگہ, مگر پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ نگراں حکمرانوں کی نامزدگی میں ہمارے مقتدر حلقوں کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے, جو اس مرتبہ بھی ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق قومی اسمبلی میں 12 تاریخ سے پہلے تحلیل وہ کر دیں گے
اور نگراں وزیر اعظم کے نام کے لیے وہ قانون کے مطابق لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کریں گے۔ جانب نام کے قائد جناب قائد حزب اختلاف ہے، ہم ان کو ضرور قائد حزب اختلاف کہہ سکتے ہیں، راجہ ریاض بھی کچھ نام اپنی جیب میں رکھے گھوم رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اس سلسلے میں ایک مرکزی کردار ہیں۔ ان کی مشاورت کے بغیر نگران وزیر اعظم کا تعین نہیں ہو سکتا۔ راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے نام کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت 8 اور 9 اگست تک متوقع ہے۔ ان کی ترجیح ہوگی کہ معاشی معاملات پر عبور رکھنے والا وزیر اعظم ہو۔ ان کے مطابق اگر وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں کسی ایک نام پر اتفاق ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا، اور اگر یہاں بھی کسی نام پر اتفاق رائے نہ ہو تو الیکشن کمیشن اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے دیے گئے ناموں میں سے نگراں وزیر اعظم کے لیے کسی ایک نام کی منظوری دے گا، اور جب تک یہ مرحلہ طے نہیں ہو جاتا حکومت تحلیل ہونے کے باوجود شہباز شریف ہی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں گے، البتہ حکومت کے ساتھ ان کی کابینہ تحلیل ہو چکی ہوگی۔ بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ آخری ہفتہ چل رہا ہے، موجودہ حکومت کا اور نگران حکومت آنی ہے، اور وہ کتنے عرصے تک قائم رہنی ہے، یہ تمام معاملات باقی ہے، مگر یہ وہ نگران حکومت ہے جسے خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں مالی اور معاشی معاملات کے حل کرنے کے لیے۔ اس لحاظ سے پاکستان کی غیر معمولی نگران حکومت ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے پاکستان کی سینئر ترین پارلیمنٹیرینز میں سے ایک ہے، طویل عرصے پاکستان کی قومی اسمبلی کی اسپیکر رہی ہیں، محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کل ٹاپ لیڈر ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA کی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ پہلی بار یہ بات ہو رہی ہے اور یہ شاید کنسنسس ہوا ہے جو کہ حکمران جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور PDM کے درمیان، کہ وہ صرف پولیٹیشینز کو ریکمینڈ کریں گے نگران حکومت کے لیے، نگران وزیر اعظم کے لیے۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ جو رولنگ پارٹیز ہے وہ کہیں ہم اپنے ہی کسی کینڈیڈیٹ کو، جیسے اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا، اس میں ابھی فاروق نائک صاحب کا نام آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ یہ تو پہلی بار ہونے جا رہا ہے، اور یہ تو جو کانسیپٹ ہوتا ہے نگران حکومت کا کہ انڈیپینڈنٹ، نیوٹرل، یہ وہ تو اس پہ تو اٹس بین ہٹ فار اے 6۔ جی، بہت ہی مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی عوام کے ساتھ، اور کامران صاحب یہی ایک نہیں، ساری پارٹیز مختلف جو ہیں کہ وہ اپنے پارٹی ہیڈز کا دیکھیں، ایک امپارشل ان کی ضرورت ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، ایک بالکل نیوٹرل کی، کیونکہ آلریڈی جتنی کنٹروورسیز ہوئی ہیں، ہمیں آلریڈی الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات ہیں، عوام کو بڑے ریزرویشنز ہیں آگے آنے والی الیکشنز پہ، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک امپارشل اور لوکنگ ایٹ کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں کہ جو اس کو سمجھ بھی سکیں اور ڈے ٹو ڈے افیئرز اس لحاظ سے چلا سکیں۔ تو اس لیے کہ کسی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیشن ہی ہو اور اپنے آپ پارٹی کی جس کی ایفیلیشن ہو کہ ان کو لے آئیں، وہ چیز اس قسم کی الیکشن، اس قسم کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں پروسیجر بتا دیجئے، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ کب یہ جو ڈسکشن ہے بٹوین دا لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن، یعنی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب کی، کیا یہ اسمبلیز تحلیل ہونے کے اعلان کے بعد یہ ڈسکشن ہونی ہے نگران حکومت کے حوالے سے، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، یا یہ کہ اس سے پہلے کمپلیٹ ہونی ہے؟ کیونکہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو یقیناً وزیر اعظم اکیلے ہوں گے اور ان کی پھر ایک اتھارٹی تو نہیں رہے گی۔ میری ملاقات ہوئی ان سے لیڈر آف دا اپوزیشن سے، جو ویسے تو حقیقی اپوزیشن تو ہم تھے، اور بہرحال میں ان کو تو اپوزیشن نہیں سمجھتی ہوں، پر ایک فارمیلٹی کے لیے ہم گئے، ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ آپ کی ابھی تک کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کیونکہ ان آفیشیلی تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ایکچولی جب ٹینور ختم ہوتا ہے تو اس وقت سیکنڈ ڈے سے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور 3 دن ہوتے ہیں ان کے پاس کہ یہ صلاح مشورہ کرنے کا بٹوین لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، جو ٹرم ختم ہونے کے بعد ہے۔ لیکن ان آفیشیلی یقیناً کہ اس سے پہلے ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ناموں پہ ایک اپنی الائڈ پارٹیز کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم لوگ گئے تھے ان کے پاس کہ آپ نے ابھی تک یہ پروسیجر سٹارٹ نہیں کیا، اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہی پہلے میں یہ پوچھ کے کہ یہ جو اس وقت آپ لوگ اپوزیشن ہیں، اس میں
اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ جو کہ اس اپوزیشن میں جو ایگزسٹنگ ہے اس وقت، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین نے استعفے دے دیے، ان کی بڑی ایک کویسچنیبل سچویشن ہے، تو اس وقت آپ لوگوں کے درمیان آپسی کیا گفتگو ہوئی ہے آپس میں، اور راجہ ریاض اس سلسلے میں کس طرح سے آپ کے ساتھ انگیجڈ ہے؟ ہم نے ہی ایفرٹ کی، ہم نے انیشیٹو لیا، اور اس میں چترالی صاحب کو بھی ہم نے کہا، اور انہوں نے الگ سے چترالی صاحب سے بھی بات کی، لیکن پی ٹی آئی کے جو ارکان ابھی تھے اسمبلی میں وہ ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہم چل کے گئے ان کی آفس میں، اور اب ہم نے کل کا ٹائم رکھا ہے ان کے ساتھ، راجہ صاحب کے ساتھ، اور ہم نے یہی بولا انہیں کہ پلیز ایک سیریس اس پہ ڈسکشن کر لیں، اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں بیٹھی ہیں سب کو اعتماد میں لیں، اس میں چاہے چترالی صاحب ہوں یا اور دوسرے پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، کہ ان سب کو آپ اعتماد میں لیں، اور سب سے اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ اتنے کرائسز ہیں آلریڈی کہ اس میں بہت اچھا ہوگا کہ ایک آپ میسج دیں گے کہ آپ سب کو اعتماد میں لیں۔ تو وہ اب کل ہماری 2:30 بجے کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ جس میں ہم لیڈر آف دا اپوزیشن کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے اپنے کوئی نام تجویز کیے ہیں؟ کوئی ایک طریقہ کار بنانا ہوگا نا راجہ ریاض صاحب کو، جو بھی اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، کہ کس طریقے سے وہ نام اکٹھے کریں، اور پھر اس میں ایک کنسنسس ہوگا نا۔ راجہ ریاض صاحب تو اپنی جیب سے ایک لفافہ یا کاغذ نکال کے پرائم منسٹر کو نہیں دیں گے کہ ان ناموں کو آپ کنسیڈر کریں۔ جی دیکھیے، ویسے تو آگے انہوں نے الیکشن انہی کی ٹکٹ پہ کرنی ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ لفافہ کہاں سے لیں گے، لیکن جو چیز ہے ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو بھی پروسیجر ہے آپ اس کو ضرور وہ کیجئے، اور کل 2:30 بجے آپ دوسری اپوزیشن پارٹیز کو بھی بلوائیے، ہم سب بیٹھیں گے، اور ہم اپنے ملک کی بہتری میں جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے کہ ایک اچھا ہم تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں، اور جو بھی ایک کنسنسس سے آئیں 2-3 نام وہ آپ شیئر کریں پرائم منسٹر سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نام پرائم منسٹر صاحب ڈیسائیڈ کر لیں، تو اس لیے اب یہ کل رکھا ہوا ہے ان کی آفس میں۔ آئی ہوپ کہ اس میں سب سیریس ہو کے اور ایک ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ ہم اس میں کوئی ایسے نام آگے لا سکیں کہ جو ملک کے لیے، اور اس وقت الیکشنز اس کے حوالے سے، کہ کوئی اچھے نام ہوں کیئر ٹیکر کے لیے۔ یہ بھی فرمائیے کہ اب ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ الیکشنز نئی سینسس کے تحت ہوں یا پرانی سینسس کے تحت ہوں، گو کہ اب ہمیں بتایا گیا کہ لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی امپاسبل ہے کہ آپ نئی سینسس کے طرح کے اندر الیکشن کرائیں۔ 35 ارب روپے سے یہ نئی سینسس ہوئی ہے، کمپلیٹ ہوئے ہوئے بھی کئی مہینے ہو گئے ہیں، مگر گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا ہے، ابھی تک سی سی آئی نہیں بلائی ہے۔ اس پر آپ لوگوں کا کیا پوزیشن رہے گی، اور آپ کی نگران حکومت سے کیا مطالبہ رہے گا اس حوالے سے؟ جی کامران صاحب، آپ نے جو بھی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ 35 ارب جہاں ملک کے اتنا پیسہ خرچ ہوا ہو، اور ہم نے سی سی آئی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ نیو سینسس کے تحت ہونی چاہیے، پر جس طرح ملک میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک کرائسس ہیں، اسی طرح کانسٹیٹیوشنل کرائسس بہت بری طرح ہوئے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی ایک آرٹیکل پہ بھی ہم عمل کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے۔ بڑی سلیکٹیو اپروچ ہے ہر پارٹی کی، یہ مفادات کی اس وقت اسمبلی کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، ایک مفادات کی سارا پروسیجر چل رہے ہیں، تو یہ بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جس کے مفاد میں جو آرٹیکل آتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے تحت ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں اتنے ارب خرچ ہوئے ہیں، اور آپ کے بلوچستان کی جہاں احساس محرومی ہے، اور 10 سیٹیں کا ان کا اضافہ ہوگا، تو یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے۔ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنا 90 ڈیز کے اندر اس کو سی سی آئی کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، پاکستان کی سینئر ترین پارلیمنٹیرینز میں سے ایک ہے، جو بھی اس وقت بچی کچی اپوزیشن ہے اس کی بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں، جی ڈی اے کی ٹاپ لیڈر ہیں محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھی۔ اب اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کریں گے اور ایک انڈیپینڈنٹ انفارمیشن لیں گے کہ نگران حکومت کیسے بن رہی ہے، کہاں بن رہی ہے، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमारे साथ पाकिस्तान की साबिक कौमी असम्बली स्पीकर, जो इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बची खुची अपोजिशन है, उसकी सीनियर लीडर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हमारे साथ थी। और इस वक्त जो अपोजिशन का रोल है इस पूरे मामले में, यानी कि निगरान हुकूमत के बनने में, उस पर हमारी उनसे बात हो रही थी। इस पर मज़ीद मालूमात लेते हैं। इंडिपेंडेंट सिचुएशन क्या है, मालूमात हमें देंगी मोहतरमा मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ एनालिस्ट हैं और अपना एक बहुत उम्दा प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं और साथ साथ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहिबा। ये बताइएगा कि अभी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से, अब ये जो निगरान हुकूमत बनने जा रही है इसमें एक बड़ा रोल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अपोजिशन का। अब इसमें राजा रियाज साहब एक हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा डेफिनेटली एक हमेशा से पहले दिन से इस पूरे सिस्टम के अंदर वो अपोजिशन में हैं और वो हैं। वो जिस तरह की सिचुएशन बता रही थी, एक अजीब सा मजाक सा लग रहा है कि जिस तरह से केयर टेकर सेटअप बनने के लिए जो निगोसिएशंस हो रही हैं या बातचीत हो रही हैं, और उसमें जो अपोजिशन का रोल है जो कि राजा रियाज लीड कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई जेन्युइन एक अपोजिशन की कोई सिचुएशन सामने नजर आएगी इन द डिस्कशन बिटवीन हिम एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने मुझे अपने शो में दावत दी। बात यह है कि अगर आप देखिए कि राजा रियाज साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं नून लीग के टिकट के, तो क्या यहाँ पे जेन्युइन एक अपोजिशन है? बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि हम पार्लियामेंट कवर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, जब जॉइंट सिटिंग भी होती है तो तब भी मुझे लगता है कि कोरम मसा ही पूरा हुआ है, कि पूरा तब भी मुश्किलों से ही होता है। तो अटेंडेंस इतनी लो है पार्लियामेंट के अंदर, इतना कम इंटरेस्ट है लोगों का पार्लियामान के अंदर। दूसरी तरफ जो आपने कहा फैसले कहाँ होंगे, फैसले ऐसे लग रहे हैं कि दो ग्रोहों के दरमियान हो रहे हैं। एक तरफ से सियासतदान है, दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट है। और सियासतदानों के अंदर मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी मुझे भी उन्होंने इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया। मगर मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं बुनियादी तौर पे जो हैं सियासतदान, यही फ़ैसले करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक तरफ है। अब दो लिस्टें सामने आएंगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब तो आपस में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। जो नाम यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, पता नहीं हमें मुनासिब है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मगर कुछ नाम यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। मगर हमने इसाक डार साहब का नाम सुना, हमने सेनेटर फारूक नाइक साहब का नाम सुना, तो ये तो नाम चल ही रहे हैं, ये तो फ्लोट सरफेस पे कर रहे हैं। जी, हफीज़ पाशा साहब का भी नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद नून लीग चाहे कि हफीज़ पाशा साहब भी हों, उनका नाम भी लिया जा रहा है। फिर लेक सिटी के हैं एक ओनर, उनका नाम भी पीपल्स पार्टी की तरफ से लिया जा रहा था, मगर अब लिया नहीं जा रहा, तो इसलिए मुनासिब शायद नहीं है। मगर बात असल में ये है कि क्या इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, जिससे भी आप पूछें, और पार्लियामेंटेरियंस को जब हम यहाँ पे पूछते हैं कि जी क्या इलेक्शंस इस साल हो जाएंगे, तो दे ड्रॉ ब्लैंक फेस। और यही अब ये जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उसके बाद तो ये लग रहा है कि नोटिफाई किया जाएगा 2023 के सेंसस को, जिसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के भी हैं और ज़ाहिर है सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब को भी हैं। अब वो उन एतराज़ात को एक्सप्रेस करेंगे, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। हम जाते हैं इलेक्शन में बाद में, पहले तो ये देखें ना, बहरहाल एक निगरान हुकूमत तो आ रही है ना, एक तो ये असेंबलीज तो डिज़ोल्व हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को जाना है, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को आना है, सिंध में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को आना है, केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, और इसी तरह से बलूचिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर आना है। ये कब और किस वक्त डिसाइड होगा, क्योंकि ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। एक दो नाम हमने डिस्कस किए हैं, मगर ये अभी आने हैं ना, इससे डिटरमिन होगा परहैप्स कि ये कितने दिन की केयर टेकर्स होंगे। ये बिल्कुल जी, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि अगर तो एक सियासतदान आ जाएं, जो या कि कोई अगर जज आ जाएं, तो ये एक किया जाता है, असेसमेंट की जाती है कि जो इलेक्शंस हैं वो वक्त के ऊपर हो जाएंगे या फरवरी में हो जाएंगे। मगर अगर कोई इकोनॉमिस्ट आए और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट की टीम हो इन इस केयर टेकर के अंदर, तो फिर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो शायद नवंबर से अगर आगे चले जाएं तो शायद फरवरी के अंदर ना हो। उसके अंदर एक बड़ा सवाल ये है कि जी अगर केयर टेकर जिस किस्म की भी आएगी,
تو مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشنز ہیں، اس کے لیے پھر کیسے جو الیکٹرل کالج ہے وہ پورا ہوگا. تو اس کے حوالے سے اکثر سیاستدان بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پارلیمنٹ جو ہے اس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں تو پھر سینٹ جو ہے اس کو بھی آپ نیشنل اسمبلی کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو پھر آپ سینٹ کو بھی نظر انداز کر سکتے ہیں. ابھی پھر بڑا سوال پھر اصل میں ہم یہ ہے. واپس آتے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پہ، کیونکہ اب یہ تو بات ہو گئی، دونوں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم پولیٹیشین چاہتے ہیں. گویا کہ وہ پولیٹیشین جو ہیں وہ کوئی کسی تیسری چوتھی پارٹی کے تو پولیٹیشین کو نہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سجیسٹ کریں گے، وہ تو اپنی پارٹی کے کریں گے. وہ سینیٹر فاروق لائق کو کر دیں، وہ سینیٹر اسحاق ڈار کو کر دیں، لیکن یہ تو پھر ایک مذاق ہو جائے گا نا. اس کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی کوئی وہ وقت نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک گراؤنڈ ہو جائے گا کہ ایک دوسری طرف سے وزیر اعظم آ جائے جو کہ شاید پر راجہ ریاض اس کو کیری کریں، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے. تو وہ پھر ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہوگا. تو وہ تو اپنے دروازے خود بند کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، ایک پولیٹیشین کو، اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو کیئر ٹیکر ریکمینڈ کر کے. مگر کامران خان صاحب دیکھیے اگر پولیٹیشین آتے ہیں تو کم از کم یہ تو واضح ہو جائے گا نا کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہوئیں گے، یا الیکشنز جو ہیں وہ اس سال ہو جائیں گے یا اگلے سال کی شروع میں ہو جائیں گے. مگر اگر اس قسم، اور یہ کنسنسس نظر آتا ہے دونوں پارٹیز کے اندر کہ اگر اکانومسٹ آئے اور انہوں نے کیئر ٹیکر سنبھالی تو پھر جو مشکل فیصلے ہیں جو آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ ہم لے لیں، جس کے اندر نجکاری ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اب چونکہ ان کو اختیار دے دیا گیا ہے انڈر دا نیو لا کہ وہ جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں، اور یہ بھی ایک اٹس اپ فار ڈیبیٹ کہ کیا ایگزسٹنگ ہے کیا نہیں ہے، اس کو یہ چلا سکتے ہیں، تو پھر دیر از نتھنگ اسٹاپنگ دیم. سو یہ ایک سوال یہاں پہ کیا جا رہا ہے. جو سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ 2023 کے، اور میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں چونکہ یہ ایک مسئلہ تو ہے کہ اگر آپ 2023 کے سینسس کو آپ کر دیتے ہیں نوٹیفائی، اور ڈی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور کسی صوبے کی سیٹیں بڑھتی ہیں کسی کی کم ہوتی ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، اور اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تو وہ الیکٹریٹی غائب ہے. سو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیئر ٹیکر اس قسم کی آئے کہ اگر نومبر نہیں تو فیبری کے اندر الیکشنز ہو جائیں. لیکن دیکھیں اور کس طرح آپ ایک آپشن آپ نے نہیں آپ اس کو آپ نے ذکر کیا، کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک نان پولیٹیکل پرائم منسٹر ہو جو کہ ان سے ریکمینڈ نہ ہو لیکن سٹل الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہو جائے؟ اس آپشن کو کیوں آپ اومٹ کر رہی ہیں؟ چونکہ ایک خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا تو وہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ پاکستان کی معیشت کو، جسے کہتے ہیں کہ یا پٹری پہ ڈالنے کے لیے یا وہ سخت فیصلے کرنے کے لیے آئے گا جس کو پولیٹیشنز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور شاید پولیٹیشنز کے اندر یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر ایک سیاسی نگراں وزیر اعظم آئے گا تو اس کی ترجیح ہوگی جس طرح کے آئین کے مطابق کہ وہ الیکشنز کروائے، فری اینڈ فیئر کروائے اور پھر گھر جائے. مگر اگر ایسا وزیر اعظم آتا ہے جس کا ایک اکنامک بیک گراؤنڈ ہو یا اس کی ٹیم سٹرونگ ہو جس کی اکنامک بیک گراؤنڈ ہو، تو پھر یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے دے آر ہیئر ٹو اسٹے، ناٹ ٹل نومبر، ناٹ ٹل فیبروری، بٹ ایون آفٹر دیٹ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ تھیں، کہتی ہیں کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی پریفرنس یہ ہوگی کہ معاشی اصلاحات لائی جائیں، مستقل فیصلے کیے جائیں، پاکستان کی معیشت کو ٹریک پہ ڈالا جائے. شاید پاکستان کے عوام کی پریفرنس تو یہی ہوگی کہ پاکستان کی معیشت کی اصلاح ہو، پاکستان جو ہے اب معاشی ترقی، کاروباری ترقی کے راستے پہ لگے، اور سیاسی چک چک سے کچھ عرصے کے لیے تو پاکستانی فی الحال آزادی چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.